रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरत बकरा के ऑलमोस्ट एंड में आ रहे हैं और अब देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक जगह पे हमें कैसे गाइड किया है। अभी हम पढ़े थे 2-3 प्रोग्राम पहले सदक़ात के बारे में पढ़े थे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतना गाइड किया कि कैसे जो पैसा तुम सदक़े में देते हो उससे मन और अज़ा उसके साथ ना लेके आओ, और जिसको तुम देते हो अगर तुम्हें देखो कितना तुम्हें उसका अजर मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में जो तुम खर्च करते हो वो तो तुम्हारा जो वारसों का माल है पीछे रह जाएगा, लेकिन जो तुम अल्लाह के रास्ते में लेके जाओगे आखिरत में उसका अजर पाओगे। उन आयात के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि देखो जो तुम कारोबार जब करते हो तो तुम किसी को सूदी कारोबार नहीं कर सकते, सूद हराम कर दिया गया। तो अब तीसरी जगह पे जहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जहाँ पे तजारत का लेन देन होगा, किसी को उधार देना है, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ताकि जब तुम किसी को पैसे देते हो और वापस लेने का वक्त आएगा तो तुम किस तरह से उसे मांग सकते हो और किन शराइत पे तुम उनको दे सकते हो। क्योंकि आपने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में अब ये इतनी आम चीज़ हो गई है कि अगर किसी से कोई उधार लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई उधार देता नहीं है, और अगर कोई देता भी है तो बड़े बूढ़े ये कहा करते हैं कि देखो अगर तुम उधार दोगे जब तुम वापस मांगोगे तो तुम्हारा रिश्ता तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगले ने देना नहीं है। और अगर किसी को जब इससे बेहतर है कि तुम उसको दो ही ना, ताकि पैसा तो कम से कम तुम्हारे हाथ में रहेगा। और ये इतना गलत कॉन्सेप्ट हमारी बिकॉज सोसाइटी की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम सुनते हैं इधर उधर से और फिर फैमिली में ऐसी चीज़ कभी हो जाती है तो हर कोई डरता है पैसे देने से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्योंकि सूद पे तुम कारोबार नहीं कर सकते हो, और सदक़ात ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सदक़े भी दे और कोई सदका नहीं भी देता। अब किसी की ज़रूरत है तो वो फिर कैसे कारोबार करेगा, वो कैसे किसी से उधार लेगा। तो उसका सारा तरीका इस आयत में बताया गया, और ये लंबी तरीन तवील तरीन आयत में से है कुरान पाक की, जिसमें सारी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है। क्योंकि जब उधार दे के मांगने का वक्त आता है उसी वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन रिश्तों को कायम रखना चाहता है ताकि ये रिश्ते बने रहें और इनमें कोई गलत फहमी ना रहे। और उसी वजह से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़या बयान करते हैं, बनी इसराइल का वाक़या है, और ये सही बुखारी में अराउंड 7 दफ़ा डिफरेंट तरह से इसको रवायत किया गया है कि 2 आदमी हैं, जैसे उनमें से एक आदमी को उधार चाहिए पैसे, वो दूसरे आदमी से कहता है कि मुझे 1000 दिनार चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें अगर उधार चाहिए तो तुम इस पर ज़मानत लाओ किसी की। अब वो ये कहता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अल्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो कहता है अच्छा तुम किसी को गवाह लाओ। वो कहता है मेरे पास तो गवाह नहीं है, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूँ कि मैं ये तुम्हें पैसे तुम्हारे जो वक्त मुकर्रर है, जो वक्त पे तुम्हें वापस देने, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अब वो जिस आदमी से वो उधार मांग रहा है वो कहता है कि तुम इतनी बड़ी गवाही दे रहे हो, तो वो उसको 1000 दिनार दे देता है, और एक टाइम मुकर्रर हो जाता है कि इस वक्त तुम ये मेरे पैसे तुम मुझे वापस दे दोगे। अब वो आदमी पैसे लेके चला जाता है। अब जब वो वक्त मुकर्रर पे वापस आता है तो दरिया में एक जैसे अब देखें इस तरह से कि 2 वो है कबीले हैं, एक कबीला दरिया के साइड पे, एक उस साइड पे। सम टाइम ऐसा होता है कि दरिया का पानी सूख जाता है, लोग आराम से एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो वापस लेने जाता है तो दरिया का पानी चढ़ा हुआ होता है, वो कश्ती ढूंढता है, वो सारा वक्त कोशिश करता है, उसको कोई कश्ती नहीं मिलती। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो ज़मानत अल्लाह की दी थी और मैं उसको वापस भी पैसे करना चाहता हूँ। अब वो दिनार को वो एक लकड़ी लेता है, उसको कार्व करता है और उसके अंदर वो दिनार डाल देता है। 1000 दिनार डाल के उसके अंदर एक रुका जैसे लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, वो लिख के साथ ही उसके अंदर डाल देता है कि ये वो पैसे थे जो मैंने तुम्हारे वापस देने थे, और बिकॉज़ कश्ती की वजह से मुझे नई सवारी मिल सकी तो मैं तुम तक नहीं पहुंचता। तो उसको वापस उसको बंद करता है और पानी में बहा देता है और कहता है कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तुझे ज़ामिन बनाया था, ये पैसे उस तक पहुँचा देना। अब वो पैसे मतलब पानी के अंदर बहा के और वो खुद वापस घर आ जाता है, लेकिन उसको बेचैनी रहती है कि अब पता नहीं उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो उसने तो अल्लाह तवक्कल किया था। अब दूसरी तरफ देखिए कि जिस आदमी ने पैसे दिए थे वो भी सेम वक्त में, क्योंकि उसका वक्त मुकर्रर था, उस वक्त में आके वो इंतज़ार कर रहा है दरिया के किनारे कि अगर वो आदमी आएगा, नहीं तो किसी और आदमी के हाथ भेजेगा या कोई ज़रिया बनाएगा कि वो मुझे पैसे वापस देने आएगा। अब वो सारा दिन इंतज़ार करता है, कोई कश्ती नहीं आती, कोई आदमी नहीं आता। तो वो सोचता है कि इस बंदे ने तो मुझसे अल्लाह को ज़ामिन बनाया था और इसने नहीं दिए, चलो खैर अब मैं वापस घर जाता हूँ।
جیسے وہ گھر کی طرف نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی دریا کے کنارے اس کو ملتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو چلو میں یہ لکڑی لے جاتا ہوں، اس کو سکھاؤں گا، اس سے آگ جلاؤں گا اور جو بھی ہاتھ تاپوں گا یا جو بھی کروں گا. اب جب وہ لکڑی لے کے گھر جاتا ہے اور اس کو وہ کاٹتا ہے تو اس کے اندر سے چھن 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 دینار جو ہے وہ نکل آتے ہیں، 1000 دینار جب وہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور ساتھ وہ ایک خط بھی ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اچھا یہ اس آدمی نے مجھے یہ پیسے بھیجے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جس آدمی نے بھیجے ہیں اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو ملے ہیں کہ نہیں. اب وہ مسلسل انتظار کرتا ہے کہ پانی کسی طرح سے تھوڑا نیچے جائے یا مجھے سواری مل جائے، کشتی مل جائے اور میں جا کے اس کا بندے کو اس کے پیسے دے دوں، حالانکہ وہ ڈیٹ تو گزر گئی ہے. ایک دفعہ اس کو پہ کشتی وہاں پہ ملتی ہے، وہ بیٹھتا ہے اس پہ جا کے اس آدمی کو اس گاؤں میں جا کے تلاش کرتا ہے اور اس کو جا کے پیسے دیتا ہے. اس کو کہتا ہے جی یہ تمہارے وہ 1000 دینار تھے جو تم نے مجھے ادھار دیے تھے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے بھیج دیے تھے، وہ جو تم نے لکڑی میں تم نے بند کر کے بھیجے تھے وہ تو مجھے مل گئے. اور وہ دونوں اتنا حیران ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کو جب اپنا ضامن بنا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے بندوں کو اپنے سنبھال لیتا ہے، الحمدللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ 3 ایسے انسان ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 1 وہ انسان ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہے، جس کی بیوی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. نمبر 2 وہ آدمی ہے کہ جس کی جو شخص کے پاس یتیم کا مال ہے اور وہ ان کو بلوغت سے پہلے، اس کی سمجھ آنے سے پہلے وہ اس کا مال اس کو دے دیتا ہے کہ بھئی میری جان چھوٹے، میں تو ان کو دے کے اپنے فرض سے فارغ ہوں. اور کیونکہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، سمجھداری کی عمر میں نہیں ہوتے، تو وہ مال ان سے ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ولی ہوتا ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ تب تک انتظار کرے جب تک وہ دیکھے کہ ان میں وہ سمجھداری آ گئی ہے. اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو مال قرض دے اور اس پہ نہ گواہ بنائے اور نہ وہ لکھت پڑھت کرے. اور آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے پیسے دے دیتے ہیں، اگر کوئی مانگتا ہے، جیسے کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ہم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ یہ بھی تو دماغ میں چیز آتی ہے جب ہمارے پاس علم آتا ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ اس شخص کی دعا ہی قبول نہ ہو تو پھر کیا کریں. تو پھر دیکھیے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کے اگلے کو کہہ دیں دیکھو میرے دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، پلیز تم، کیونکہ لکھنا کس کو ہوتا ہے؟ جس نے پیسے لیے ہوتے ہیں. تو اس کو بندہ ریکویسٹ کر کے یا ایک پرچی پہ لکھ دو نا کہ تم نے اتنے پیسے لیے اور اس وقت میں مجھے واپس دے دو گے تاکہ میری دعا کی قبولیت کے راستے میں نہیں یہ چیز آئے. تو الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے. پھر ایک اور تھا کہ ابو سلمان جو ہیں وہ حضرت کعب کی صحبت میں بہت بیٹھا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ اس مظلوم کو جانتے ہو جس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ اس نے صحابہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم اور اس کی دعا اللہ نہ قبول کرے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ مظلوم کی دعا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مظلوم جو کسی کو ادھار دے اور اس پہ نہ وہ گواہ بنائے، وہ نہ لکھت پڑھت کرے. کیونکہ جب اس نے اللہ کے احکامات کو ہی نہیں مانا، جب دوسرے نے اس کا پیسہ نہیں دیا، اب وہ چیخ رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں دیے، میرا اتنا نقصان ہو گیا، یا اللہ تو اس کو پوچھنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا. دیکھیے کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں، کتنی بڑی احادیث ہیں. جب ہم ان کو جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ پوری آیت جو ہے نا، اس کو ہم تھوڑے تھوڑے پیسز میں سمجھیں گے انشاءاللہ. اور ہم سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور اپنے عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ آئندہ جو بھی ہم لین دین کا معاملہ کریں گے اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں گے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں. آمین ثم آمین. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی، اجل کہتے ہیں وقت کو، مسمی ایک مقررہ وقت تک. تو اب دیکھیے اس میں ہمیں کیا جو چیزیں ملتی ہیں کہ جب تم ادھار کا یا لین دین کا معاملہ کرو اور مدت مقرر کر لو کہ اس مدت تک مجھے یہ پیسے واپس ملنے چاہیے. فَاكْتُبُوهُ، یہ دیکھیے یہ انڈر لائن کرتے جائیں چیزوں کو کہ تم سب اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ. لکھے گا کون؟ تیسرا بندہ،
تھرڈ پرسن لکھے گا، اور کون اس کے لیے جس نے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں وہ بندہ لکھوائے گا. ولا یابا، اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا، ان کے یکتب کہ وہ لکھے، کما جیسے کہ علامہ اللہ جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے نا، جس کو لکھنا پڑھنا آ جائے. علم اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اور پھر کہتے ہیں فل یکتب، بس چاہیے کہ لکھے، ولیملل، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی جو علیہ الحق، جس پر حق ہے. مینس کہ جس نے ادھار لیا ہے وہ یہ لکھوائے گا کہ اس نے کتنا ادھار لیا ہے اور اس کو کس وقت واپس کرنا ہے. دیکھیے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب جب ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بینک تو پیسے دیتا ہے نا، تو وہ لکھواتا ہے. ہم نے ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دی، اور لکھوانے والا بینک ہے. جبکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے لکھنے کا، کہ جو لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا. اور اس کی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ جس نے لیا ہے وہ تو کبھی غلط نہیں لکھوائے گا نا، کبھی غلط نہیں کہے گا کہ میں نے اتنے لیے، میں نے اتنے لکھوائے، کیونکہ ایک تو گواہ بھی ساتھ ہوں گے اور ان کے سامنے یہ جب لکھا جائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے، رَبُّهُ، جو اس کا رب ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں جو لین دین کا معاملہ ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اصل معاملہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. جو تم یہ سارا کام کر رہے ہو اس میں مقصد صرف یہی ہے کہ تمہارے آپس کے ریلیشن شپ اچھے رہیں، ہیلدی رہے، تاکہ جس نے مال لیا ہے نیکسٹ ٹائم، کیونکہ ایک دفعہ اگر مال لیا وہ واپس نہیں دے گا، نیکسٹ ٹائم کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، بلکہ نہ صرف اس کی مدد نہیں کرے گا بلکہ اگر کوئی اور ضرورت مند آئے گا وہ تو ڈرا ہوا اس کو بھی نہیں دے گا. تو یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی آیت میں ایک ایک ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی. ولا، اور نہ یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس میں شیء، کچھ بھی، کہ ایک چیز کی بھی کمی نہ کرے لکھنے میں. جتنا اس نے لیا ہے، جس ٹائم، جس مدت تک کے لیے لیا ہے وہ سارا اس میں لکھے. فَإِن، پس اگر کانا ہو، الذی، وہ جو، علیہ، جس پر، الحق کو، حق ہے، صفیاً، صفیاً ہوتا ہے بے سمجھ، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو، او لا یستطیع، اور یا وہ نہیں طاقت رکھتا، ان کے یملا، کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوا دے، ولیہ، اس کا ولی. دیکھیے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھار اس کو دے رہے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی عمر اتنی بڑی نہیں، کوئی لکھا پڑھا نہیں ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مانگا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا یا وہ بول نہیں سکتا، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایسے ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ اس سے انکار نہ کرے، اور وہ اس کا ولی جو ہے، اگر وہ ایسا ہے تو اس کا ولی اس کی جگہ پہ لکھوائے گا. بالعدلی، انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم سب گواہ بنا لو، شہیدینی، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. فَإِن، پس اگر لم نہ یکونا ہوں، رجلینی، دو مرد، فرجلن، تو ایک مرد، وامرأتانی، تو دو عورتیں. اگر یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ اکثر عورتوں کو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ ایسے کیسے کہ آدمی کی تو ایک دو آدمی ہیں، تو اگر عورتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اور پھر دو عورتیں لے لو. پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب گواہی دینے جاتے ہیں، دیکھیں عورت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی نازک ہوتی ہے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ دیکھیں جب گواہی دینے جانا ہے، کورٹ کچہری میں جانا ہے، آدمی دوسروں کے سامنے جانا ہے، آپ کو گواہی دینی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دو عورتیں ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جاتی ہے تو ایک پروٹیکشن کا احساس بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ نعمت عورت کو دی کہ جب تم دیکھیں ہمارے پاس ہر مہینے کے کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں عورت بہت ویک ہو جاتی ہے، بیمار ہوتی ہے، پھر وہ پریگننسی کا زمانہ بھی عورت پہ آتا ہے، پھر بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کو رضاعت کا زمانہ آتا ہے، پھر بچوں کی تربیت، اس کو پالنے کا زمانہ آتا ہے. تو اس سارے وقت سے بچانے کے لیے پھر جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور طرح کے ہارمونز کی پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت فیصلہ ہے کہ آدمی 2 ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی گواہی ہے. اگر 2 آدمی نہیں مل رہے تو ایک آدمی ہے تو ادھر سے 2 عورتیں لے لو اور ان کی گواہی کر لو. ممن، ان میں سے، جنہیں تردونا، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے،
ان کے تضلا کہ وہ بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو پس یاد دلائے احداہما دونوں میں سے ایک، اخرى دوسری کو، کہ اگر ایک بھول بھی جاتی ہے کوئی ایک بات جب وہ گواہی کا ٹائم ہے، کیونکہ گواہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دیکھیے اتنی بڑی بات ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ عورت پہ اتنی بھاری ذمہ داری کا احساس جب آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی رحمت کی ہے کہ ایک عورت کی جگہ دو عورت لے لو، اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے، کیونکہ اگر وہ بھول کے کوئی ایسی گواہی دیتی ہے تو اس کی پکڑ بھی تو دیکھیں نا پھر کتنی بڑی ہے۔ تو یہ تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور دیکھیے ہمارے جیسے آپ دیکھیں گاؤں میں، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیں اسلام صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے نا، اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ اب وہ عورتیں جو گاؤں میں ہیں، جو عورتیں ایسی ہیں جو سفر نہیں کر سکتی اکیلے، اگر وہ کورٹ کچہری کے کیا وہ چکر اکیلی لگا سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ عورت ایک اکیلی عورت کی گواہی بھی پوری ہوتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب دودھ پلانے کا معاملہ آتا ہے تو ایک عورت کی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بات کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کس طرح سے ہم پہ رحم کرتا ہے۔ آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت دائن جو کہ آیت نمبر 282 ہے، اور اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اب ہم کیا پڑھے تھے کہ ایک آدمی، اور اگر دو آدمیوں کی گواہی ہے، اگر دو آدمی نہیں ملتے ہیں تو ایک آدمی اور دو عورت کی گواہی ہے، اور اس کے ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ دو عورتیں ہیں، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَأْبَى اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ، اذا جب ما دعو جب بھی ان کو بلایا جائے گا تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ عورت کا اگر کبھی ایسا ہے کہ وہ نہیں جا سکتی ہے تو پھر کیا کرے گی؟ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو عورتیں اگر ساتھ چلی جاتی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے نا۔ تو یہاں سے ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں مصلحت ہے۔ ولا اور نہ تسعموا اور نہ تم جی چراؤ ان کے تکتبوہ کہ تم اس کو لکھ لو، کہ وہ جو معاملہ ہے اس کو لکھنے سے جی نہ چراؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے لکھنا ہے، صغیراً خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہے، اور کبیراً یا وہ بڑا معاملہ ہے، کسی بھی طرح کا۔ جیسے کئی دفعہ ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ دیکھو $100 تو دیے، اب اس میں کیا لکھوائیں؟ اگر 10,000 دیے تو لکھوا بھی لیں، یا 10,000 دیے تو کیا لکھوائیں، 50,000 دیے تو لکھوا لیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی کبھی بتا دیا کہ صغیراً و کبیراً، چھوٹا معاملہ ہے تب بھی لکھ لو، بڑا معاملہ ہے تب بھی لکھو، تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، الا اجلہ اس کی مقررہ مدت تک۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ مدت، نمبر 1 جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو نمبر 1 کہ مدت مقرر کر لیں کہ اس مدت تک یہ ادھار ہے، اس تاریخ کو تم مجھے واپس دے دینا۔ اور اس کے سیکنڈ بات کیا ہے کہ اس کو جس نے لیا ہے وہ اس کو لکھے گا کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، اس مدت تک مجھے واپس دینے ہیں، اور جو ادھار دے رہا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ 2 گواہ اس پہ بنا لے گا۔ اب یہاں تک تو بات کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہے نا۔ تو اب دیکھیے قرض دینے کے بارے میں ایک اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے نا تو وہ قرض جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ جب وہ مدت مقرر تک اگر وہ واپس دے دیتا ہے تو وہ آپ کو صدقے کا ثواب بھی ساتھ مل جائے گا، ڈبل ثواب مل جائے گا۔ اینڈ سیکنڈ اگر وہ اس ڈیٹ کو واپس نہیں دیتا، وہ نہیں دے سکتا، تم اس کو مہلت دے دیتے ہو، تو جتنا فار ایگزامپل آپ نے کسی کو $1,000 دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جتنی دیر میں وہ واپس آپ نے اس کو مہلت دی ہے نا تو آپ کو ڈبل ایوری ڈے آپ کو $2,000 کا، 1,000 کی جگہ $2,000 صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ دیکھیے ایسی بات سن کے دل نہیں چاہتا کہ کاش آج کوئی ہم سے مانگے، کوئی ادھار مانگ لے تو ہم اس کو ادھار دے تاکہ اتنا، اور وہ مدت پہ آ کے مجھے نہ دے، وہ لالچ ہو جاتی ہے نا۔ جب میں یہ آپ لوگوں کے لیے لیکچر تیار کر رہی تھی، کیونکہ پہلے میں نے جب خود پڑھا تھا اس وقت نیا نیا پڑھا ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اب جب میں پڑھ رہی تھی تو اچانک اسی وقت یہ ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کو کچھ پیسے چاہیے تھے، اور آپ بلیو کریں میری ایکسائٹمنٹ کا کوئی حال نہیں تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو اتنے پیسے اگر دیتی ہوں تو اچھا میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں میں اتنے نہیں دے سکتی ہوں، آدھے پیسے میں آپ کو دیتی ہوں، آدھے میں آپ کو ادھار دوں گی، آپ نے مجھے واپس دینے ہیں۔ حالانکہ وہ بیچارے واپس مجھے پتہ ہے وہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن میرے دل میں یہ لالچ تھی
تھی کہ جب وہ واپس نہیں دیں گے تو مجھے تو کتنا اجر ملے گا، مجھے ڈبل ڈبل اجر ملتا رہے گا الحمدللہ۔ تو ایسی نیکیاں کہتے ہیں نا کہ سبقت لو نیکیوں میں، کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سوچا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ ہمیں کہا افلا تتدبرون، کہ جب بھی تم کوئی ایسی آیت پڑھتے ہو تو سوچا کرو۔ ایک بات یہی آیتیں لے کے اگر ہم سوچنے بیٹھے نا تو اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے کتنا بڑا کرم ہم پہ کیا، کہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، وہ رشتے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بندہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کا ڈسا ہوتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ کسی کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور جب معاملے ایسے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھ لو، پڑھو، اور اس کے بعد آپ ٹائم پہ جب واپس دیتے ہو تو پھر آپ کو کتنا اجر ملتا ہے، اور کس طرح سے ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے، کس طرح سے سوسائٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیسے آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر کے ایک انسان جب ادھار لیتا ہے اپنے بزنس میں لگاتا ہے، کہاں سے کہاں وہ پیسے بنا سکتا ہے اور اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اور یہی بات ہمیں بتاتے ہوئے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف والا کام ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ مضبوط ہے، لِلشَّہَادَةِ، گواہی کو، وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ ترتبو، کہ تم شک میں پڑو، اللہ، مگر یہ کہ ان تکونا، کہ ہو تجارتاً، تجارت، حاضراً، نقد، تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم، آپس میں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تجارت، جیسے اب فار ایگزامپل آپ بازار گئے ہو تو آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ نے کپڑا لے لیا، آپ نے پیسے دیے، آپ کوئی فار ایگزامپل واشنگ مشین لینے گئے آپ نے وہ لے لیے، تو ایسی تجارت جو دست بدست ہوتی ہے اس میں اگر آپ لوگ نہیں لکھتے ہو نا تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو میں نے یہ دیا، اس کو میں نے یہ لیا، اس میں آپ ایسے اگر اس معاملے میں نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، کہ تم اس کو لکھو، وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لیا کرو، اذا، جب تبایعتم، تم آپس میں سودا بازی کرو، ولا، اور نہ، یضار، اور نہ تکلیف دیا جائے گا، کاتب، کاتب لکھنے والا، ولا، اور نہ شہید، اور نہ گواہ کو۔ دیکھیے یہ یہاں پہ جو یہ بات ہے کہ گواہ کو تکلیف نہ دو اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دو، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ گواہی سے کتنا ڈرتے ہیں، اپنے سامنے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے نہیں بتانا، ہم گواہی نہیں دیں گے۔ اب پولیس سامنے اگر آ جاتی ہے تو تب بھی ڈر کے مارے گواہی نہیں دیتے۔ ہمارے سسٹم، ہم نے پورا سوسائٹی ایسے بنا دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور ہم کیا حکم مان رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے اپنے اراؤنڈ چیزوں کو بدل کے، اور ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنی نارم چیزیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، وہ چیزیں ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتی ہیں کہ دیٹ از، ہمیں یہ لگتا ہے دیٹ از اے پارٹ آف آور لائف، اور ہمیں ایکسیپٹنس اتنی آ جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو گواہی دینے والا ہے تم اس کو تنگ نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی بھی سزا ہے، اور یہ سزا کا کس کو ڈر ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے ذرا، جب تک میں اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھوں کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو مجھے تو اس بات کا اتنا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے بھئی گواہی نہیں دی، میری مرضی، میں گواہی نہ دوں، میری اپنی ذات ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہیں گواہی دینی، میں اس جھنبیلوں میں کہاں پڑھوں گی، اور میں تو کچھ نہیں میں نے دیکھا، میں نے کچھ نہیں جانا۔ اکثر دیکھیں اگر چھوٹے لیول پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے کسی کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، فیملی میں لڑائی ہو رہی ہے، اب آپ کو دوسرا پوچھتا ہے کہ تم نے دیکھا تھا اس وقت ایسے ہوا تھا، اور ایک بندہ کیا جس کے سامنے لائک فار ایگزامپل وہ آپ ہیں کہ جس کے سامنے بات ہوئی تو آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے بھئی مجھے تو نہیں پتا، میں تو مصروف تھی، میں نے کوئی دھیان نہیں دیا، میں نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ ہوتا ہے نا، ہم کسی کی سچی گواہیوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں دے سکتے، بڑی گواہیاں جو کورٹ میں جا کے دینی ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہم عورتیں تو بالکل بھی ایسے لگتا ہے کہ نہیں، وہاں کورٹ کچہری میں کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں تو بڑوں بڑوں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہمیں علم تو ہو کہ میرا رب کیا کہتا ہے، ابھی دیکھیے ہم نے سورۃ بقرہ ہی پڑھا ہے تو پورا دین ہم نے پڑھ لیا ہے، کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں بتائی ہیں، ابھی تک ہم نے کتنا دین سیکھ لیا، اور دین کیا ہے؟ ہماری ریگولر زندگی کی کہانی ہے، ہمارا ڈے بائی ڈے ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے اتنا، اب جب کاروبار کی بات ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ جب بات ہو رہی ہے تو میں ایک اور بات بھی مینشن کر دوں کہ جب ہم کسی کے پاس فار ایگزامپل جاب کرتے ہیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر جس کو ڈر نہیں ہوتا نا، میں وہ ڈفرینس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میری آنکھوں دیکھی چیزیں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، کہ آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، آپ اس کے پورے اس کے جو بھی کسٹمر ہے اس کی لسٹ لے لیتے ہیں اور آپ جا کے اس کے سامنے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ بندہ جس نے آپ کو اس وقت جاب دی ہوتی ہے جس وقت آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نیا فار ایگزامپل پاکستان سے آئی ہوں، میں تو ریگولر ایک مثال دیتی ہوں کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، اور وہ بندہ آپ کو جاب دے دیتا ہے اور آپ اس کو، وہ آپ کا حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، آپ کا وہ انسان جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، کہتے تب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ کے تو معافی نہ مانگ لے۔ تو یہ دیکھیے کہ لوگ تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، وہ سارے وہی بندہ جس نے ان کے گھر کے رزق کے لیے ان کو چلایا ہوتا نا، اس کے ساری لسٹ لے کے اپنا سامنے جا کے دوسرے اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا ہرٹ کرنے کے لیے ان کے دل میں کوئی رنج نہیں ہوتا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، دیکھیں کہ کیسی کیسی، یا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کی پکار ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسے مت کرو، یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں، تم اگر کرو گے تو تم اپنے آپ کو بھی نقصان دو گے، تم دوسروں کو بھی نقصان دو گے۔ اس دنیا کا نقصان تو چلو گزر ہی جائے گا، دنیا کی زندگی کتنی ہے، آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے، وہ نہ کرو، کیونکہ یہ کاروبار کی بات ہے، کسی کے رزق کی بات ہے۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اعتماد کرو جس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں رکھ دیتا تو دنیا میں کوئی بندہ جو ہے اس کے گھر میں ایک دانہ بھی نہ بچتا۔ جس کے پاس یہ اختیار ہوتا وہ اپنا ہی پیٹ بھر کے بیٹھ جاتا کہ اس کو اپنے بچے، میرا مال، میرے بچہ، میرا گھر، میری بیوی، میرا سارا کچھ، اس کو دوسرے کوئی یاد نہیں آتے۔ اس معاملے میں جب آپ جائیداد جب بڑھتی ہیں، آپ کبھی اس وقت دیکھا کریں کہ تھوڑے سے پیسوں میں جب لین دین کے معاملے اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ جائیداد میں کس طرح سے، اب آیا تھا نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے جائیداد بٹنی ہے، کن رشتوں میں بٹنی ہے، کیا کیا رشتے کتنے حصے والے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے؟ اس وقت تو ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں سے ہم وہ چیزیں نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا قرآن پاک بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے؟ یہ اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے؟ ہم کس غفلت میں ہیں؟ اس رب کے پاس جب ہم نے جانا ہے آخرت میں، جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے جو مال تو نے اس دنیا میں کمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہیں اپنا مال پسند ہے کہ تمہیں اپنے ورثہ کا مال پسند ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنا مال پسند ہے، ورثہ کا مال کیوں پسند ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ وہ مال جو تم نے کھا لیا نا، وہ پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پیٹ میں جو بھی ہمیں خون ملتا ہے یا طاقت ملتی ہے اس کے بعد وہ ضائع ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ یا پھر وہ جو تم کھاتے ہو وہ اس طرح سے نکل جاتا ہے، جو تم پہنتے ہو وہ کپڑا چیتھڑے بن کے آخر میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آخر کتنی دیر، چلو آج کل کے حساب سے اگر دیکھو تو چیتھڑے نہ بھی بنے، اپنے کپڑا منگوایا، پہنا، اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، سوائے اس مال کے جو تم کسی کو صدقے میں دو یا کسی نیکی میں خرچ کرتے ہو، وہ تمہیں آگے جا کے تمہارے بینک بیلنس بن جائے گا۔ اور جو مال تم گھر میں جو جمع کر کے رکھتے ہو، جس کے لیے تم دن رات محنت کرتے ہو، وہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو تمہارے ورثہ کا مال ہے۔ جو تم پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ لوگوں کا مال ہے جس کی تم اتنی حفاظت کر رہے ہو، اور اپنی زندگی جس کے پیچھے تم نے حلال حرام کا بھی فرق ختم کر دیتے ہو۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے نا، کیونکہ محبت اتنی ہوتی ہے، ہم ان کی خاطر ایسی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہمارا مال فتنہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مال کے جو لین دین کا معاملہ ہے، دیکھیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس کے مطابق اگر نہیں کام کریں، ہم دعائیں مانگتے رہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا ہی نہیں آج کل سنی جا رہی ہے۔ تو معاملے تو دیکھیں کہ ہمارے کیا ہیں، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس 2 رکعت نماز نفل استغفار کے کر لو، اور اس کے بعد یا اللہ اب نہیں کروں گا، مجھے نہیں سمجھتی، اعتراف کر لیں اپنے غلطی کا، اور پھر کبھی نہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول ہوں گی، جو نہیں مانگی وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔
جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور میری تو فیورٹ بات ہوتی ہے کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، آپ جو دعا میں آپ کو کر رہی ہوں نا، یا اللہ آپ تو اتنے اختیار والے ہیں، اس دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول کر لیں تاکہ میں بھی راضی ہو جاؤں گی، میرا رب بھی راضی ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے اچھا گمان بھی کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جب ہمیں لین دین کرنا ہے تو ہمارے معاملے کیسے ہونے چاہیے کہ نہ نقصان دے، تکلیف دے کاتبن لکھنے والے کو، ولا اور نہ شہیدن اور نہ گواہ کو تکلیف دیجئے، وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوقن گناہ ہے، بکم تم پر، واتقوا اللہ۔ دیکھیں واتقوا اللہ کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، کتنی آیات سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہم کیا کہتے ہیں اب ڈرانے والی باتیں نہ زیادہ کیا کرو، سارا وقت تو تم اللہ سے ڈراتی رہتی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، سب کچھ نہیں ہونا، قیامت کے دن ایسے ہی تم ڈراتے رہتے ہو۔ دیکھیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، اللہ کون تعلیم دیتے ہیں؟ اللہ، واللہ اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے جس وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ میرے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو میں ظاہری کرتی ہوں اس کو جانتا ہے، جو میں باطنی رکھتی ہوں وہ اس کو بھی جانتا ہے، تو پھر ہمارا ہر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں فسوق کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ شراب کی آیات میں، جوے کی آیات میں بھی پڑھیں گے نا تو یہی ورڈ آیا ہے ادھر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فسق ہے، فسوق فسق سے ہے نا، کہ یہ گندگی ہے، یہ گندے کام ہے، مت کرو ان کو، ان سے بچ جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 283۔ اب ہم ایک اور اینگل دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لکھنے والا کاتب نہیں ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک اصول بتا رہے ہیں کہ پھر آپ گروی چیز رکھ سکتے ہیں یا رہن رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تھا تو اس وقت ان کی اپنی زرع جو تھی، انہوں نے ایک یہودی کے پاس، جو مدینہ کا یہودی تھا، اس کے پاس کچھ جوا کے عوض انہوں نے اپنی زرع جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے کبھی کبھی جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ کیا کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانے کی خاطر اپنی زرع جو ہے وہ یہودی کے پاس گروی رکھوائی ہوئی تھی، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ یاد کر لیجئے کہ وہ جب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ جب وہ روتے تھے سجدوں میں تو وہ کہتے تھے، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے بشارت، آپ تو جنت میں جانے والوں میں سے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ تو کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہمارے شکر دیکھیں اور ان کے شکر آپ دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے آخری وقت میں ان کی زرع جو تھی وہ بھی انہوں نے یہودی کے پاس کچھ جو کی خاطر انہوں نے گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پاؤ تم کاتباً لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو بطور رہن رکھنا ہے، مقبوضۃً قبضے میں، جو تمہارے پاس چیز ہے تمہارے قبضے میں ہے اس وقت، وہ تم اس کو دے کے اس پہ قرض لے سکتے ہو۔ فَإِن پس اگر امینہ اعتماد کرے، بعضکم بعض تم میں سے، بعضن بعض کو، فَلْيُوَدِّ تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی وہ جس پر اؤتمنَ جس پر اعتماد کیا گیا تھا، امانتہ اس کی امانت کو، کہ جس نے اپنے جو چیز بھی رکھ کے جو پیسے لیے تھے، جب وہ اس کو پیسے واپس کر دیتا ہے تو جو امانت اس کو دی ہوئی ہے وہ اس کو واپس کر دے گا۔ اب اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کے پاس سونے کا کوئی ایک سیٹ ہے، اس نے وہ دیا، اس نے کہا کہ مجھے ابھی ضرورت ہے تو مجھے $1000 دے دو، میں تمہیں یہ واپس دے دوں گی۔
تو جس کے پاس وہ امانت ہے نا، اب یہ نہیں کہ وہ کسی پارٹی میں گئی تو وہ سیٹ پہن کے چلی جائے کہ یہ تو میرے پاس ہے تو اب میں پہن سکتی ہوں، وہ ایسے نہیں کر سکتے. جس کی امانت ہے وہ اس کو اسی طرح سے رکھے گا. جب وہ اس کے پیسے واپس دے دیتے ہیں تو اس کو واپس دینا پڑے گا. فار ایگزامپل کسی نے بڑی رقم ہے تو وہ اپنا کوئی گھر ہے وہ اس کو گروی رکھواتا ہے، اب وہ اس سے رقم لے لیتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے اندر کسی اور کرایہ دار کو دیکھ کے اسے وہ پیسے کھائے اور وہ وہ پیسے لے، وہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا کہ کسی نے کوئی جانور ہے، فار ایگزامپل گائے ہے، کسی نے وہ گروی رکھی تو اس گائے کا جو دودھ ہے وہ ضرور وہ پی سکتا ہے یا وہ بیچ سکتا ہے، کیونکہ وہ چارہ جو اس کو کھلاتا ہے اس کے عوض وہ یہ کر سکتا ہے. یہ بڑی باریک چیزیں ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیز میں بغیر سوچے سمجھے ہم گناہ کما لیتے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہمیں اس کا علم ہوتا ہے تو ہم کتنے درجات اپنے بلند کروا سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقِ اللَّهَ، اور تو چاہیے کہ ڈرے رب اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے. دیکھیے پھر سے وہی بات آ گئی کہ ڈرو اللہ سے. کیوں ڈرو؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کا امتحان جو ہوتا ہے نا وہ اس دنیا میں ہی ہے. ان ساری چیزوں کا جواب تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آگے دینا پڑے گا نا، تو پھر کیا جواب دو گے ان کو؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الشہادۃ گواہی کو، وَمِن اور جو یکتمھا چھپاتا ہے اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ آثم کہتے ہیں گناہ گار کو، تو آثم ہوتا ہے بہت بڑا گناہ گار ہے. کون گناہ گار ہے؟ قلبہ، اس کا دل بہت بڑا گناہ گار ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قلب سلیم عطا کر، ہمیں قلب منیب عطا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا اے انسان تیرے دل کے اندر، تیرے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور وہ تیرا دل ہے، جب وہ گناہ گار ہو جاتا ہے تو تیرا پورا جسم گناہ گار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، علیم، اس کو جانتا ہے. دیکھیے ابھی پیچھے بھی آیت میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے. یہ ایک آیت مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اس آیت کا ہمیں پکا یقین ہو جائے، کیونکہ یقین ہے، ہمیں سب کو یقین ہوتا ہے باتوں کا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آتا ہے یقین پھر نکل جاتا ہے. جب ہم نے عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں وہ یقین کدھر چلے جاتے. ہماری ٹیچر ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتی تھی، کہتی ہے دیکھو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اکبر ہم تو بڑے اچھے الحمدللہ سارے نیکیاں کرتے ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں لوگ نیک ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں کافر کیا نیکیاں نہیں کرتے؟ اگر کیا چور جو ہوتا ہے جو دوسروں کے گھروں میں ڈاکہ ڈال کے آتا ہے وہ بھی تو کچھ نیکیاں کرتا ہوگا نا. اگر یہاں تک بھی کہ وہ جو عورت کوٹھے پہ ناچ رہی ہوتی ہے پوری رات، خدا غلط کام کرتی ہے، وہ بھی جب سڑک پہ جاتی ہے کسی غریب کے ہاتھ میں کوئی پیسہ دے دیتی ہے، اس کے پاس بھی دل ڈر والا ہوتا ہے اس معاملے میں، اب وہ نیکی کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نیکی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس علم قرآن کا آتا ہے نا تو پھر کیا اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کو کم کرنا شروع کرتے ہیں. پھر دیکھیے کہ نیکیوں میں تو ہم بڑھ ہی رہے، جتنی بھی ہم پہلے بھی کر رہے تھے پھر اور بھی دل چاہتا ہے کرنے کو، پھر ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے اور نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہمارے گناہ کم نہیں ہوتے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے صدقے کے بعد میں بتائی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا صدقہ جس کے بیچ میں من ان ایذا آ جاتی ہے، وہ ایسے کیڑے ہیں جو سارا کچھ کھا جاتے ہیں، سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. بالکل وہی بات ہے کہ کس طرح سے ہمارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں جب ہماری نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ نہیں چھٹتے. ہمارا اصل مقصد، ہمارے جہاد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکیاں تو میں کر ہی رہی ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے. اگر دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، جب ہم پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم کسی کے بارے میں مذاق سے کوئی بات کرتے ہیں تو چغلی ہو جاتی ہے. کبھی ہم ایسی بات ایسے ہی کہتے تھے واللہ میں نے یہ بات نہیں کی، اور چھوٹی سی بات پہ ایسی جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. کبھی ایک بڑائی کا احساس بندے کے اندر آ جاتا ہے، کبھی اور بڑائی کا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کو ہوتا ہے کہ جن کے نام ہے زیادہ. کبھی ایسے لوگوں کو دیکھیں جو سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ جو زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، اگر ان کے گھر سے دعوت بھی آ جائے تو ان کی دعوت کیسے قبول کرتے، اور جو سوسائٹی میں بڑے لوگ ہیں ان کی دعوت کیسے قبول کرتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے، ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے. اس
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلب کی بات کی ہے کہ قلب وسیم ہو جاتا ہے بندے کا، اور جس کا قلب نیک ہو جاتا ہے نا اس کو وہ پھر ڈھونڈتا ہے نیکیوں کو، پھر وہ برائیوں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی جہاد ہے۔ جب ہم اپنی برائیوں کو ختم کر لیں گے نیکی کا ترازو خود ہی سے اوپر چلا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ یہ والا کام کسی طرح سے ہم کر لیں کہ ہم اپنی زبان کو کسی طرح سے اپنے اختیار میں کر لیں، اور زبان جس کے اختیار میں آ گئی وہ تو بڑا ہی کامیاب ہو گیا۔ اور انشاءاللہ ہمیں نہیں پتا، ہم بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو علم ہمیں مل رہا ہے نا قرآن سے کسی طرح سے ہمارے اندر گزر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ یا اللہ ربی زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا نا کہ مانگا کرے دعا کہ میرے علم میں برکت ڈال، اضافہ کر دے میرے علم کو۔ دیکھیے اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر آپ افلا تذکرون، کہتے کہ تم کیوں نہیں سوچتے ہو۔ دیکھیے دنیا کے بارے میں بھی جب کبھی کوئی دنیاوی بات ہوتی ہے، جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں، ہم تدبر کرتے ہیں نا، تدبر اسی کو تو کہتے ہیں جب ہم بات سوچتے ہیں تو کتنی سمجھ آتی ہے، پھر فیصلے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ بات سوچ سمجھ کے فیصلے کیے ہیں۔ تو ایک قرآن کے ساتھ ہی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آیا پڑھ لیا، بس اگر بڑا دل چاہے تو چلو ایک سپارہ پڑھ لیا اور ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ ہم سمجھ کے جب پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں آپ اور میں ایک ہی لیول پہ ہیں، میں نے جو پڑھا ہے میں ڈیلیور کر رہی ہوں، آپ جو آج سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ کل کو ڈیلیور کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک تمام انسانیت کے بارے میں کہ وہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ شروع سے نہیں نا بتایا ہوا۔ اور اس کا آسان سا ایک فارمولا جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سامنے بس بک جاؤ کہ یا رب العالمین جو غلطیاں ہو گئی ہمیں اعتراف کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے جو کچھ کر لیا اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمیں سمجھ آ گیا نا، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دیں۔ اور اس کا مجھے وہی بات علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ میں پتہ ہے آپ کو اس آیت سے آگے لے جانے سے پہلے میں اتنی جو ساری بات کر رہی ہوں کیونکہ بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، اور یہ وہ آیات آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ بلا کے دی تھی، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بڑی خوبصورت اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم کیونکہ ادھر ہی اپنے پروگرام کو ختم کریں گے تاکہ اگلے پروگرام سے وہ آیات ہم سمجھیں گے، اور وہ دعائیں اس میں کہتے ہیں نا کہ پورے قرآن کی دعاؤں کا نچوڑ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل کو کسی طرح سے جما دے اس نیکی کے راستے میں جو تیری پسندیدہ راستہ ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں سورۃ بقرہ میں کیا کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے کھول دیا، اور ابھی تک دیکھیے سورۃ بقرہ میں کتنی جگہ پہ ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہے نا۔ اور وہی نیکی بات وہی ہے کہ دیکھیں نیکی تو ہم کر رہے ہیں نا، الحمدللہ، نیکی کون نہیں کرتا ہم میں سے کوئی بھی انسان، ہم تو ایک چڑیا کو بھی چوٹ لگے تو ہمارا دل ایک دم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بھاگ کے اس کو پکڑتے ہیں کہ یہ گری ہوئی ہے اس کو پانی لا کے پلاؤ، چونٹیوں کو مارتے ہوئے بھی ہمارا دل ایسے ہو جاتا ہے، تو ہم انسانوں کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ چیزیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیٹھ کے کر جاتے ہیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ہم کسی کے بارے میں چغلی لگا دیتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ چیزوں پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے تو ہم سورۃ بقرہ کو پورے اس کا جو نچوڑ ہے نا وہ ہم سمجھ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی سیکھنے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسان بنا دیا اس قرآن کو تمہارے لیے۔ اور شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے، بار بار ایک ہی بات، کچھ بڑا مشکل ہے یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، بڑا مشکل ہے یہ سمجھ نہیں آنی۔ آپ دیکھیے 85% ورڈز کے اندر اردو کے، وہ لوگ جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ قرآن میں
جب پڑھتے ہیں، دیکھیں اسی میں ابھی جو میں نے لاسٹ آیت پڑھی ہے، شہداء، کیا ہم نہیں پڑھتے گواہی کے لیے کہ وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، تو شہداء ہمارا اردو کا لفظ ہے، اور یکتمہا تو وہ اس کو نہ چھپائے، کاتما چھپانا شہادت کو کہتے ہیں، تو عاصم نسیم گناہ گار ہے، تو قلب ہو قلب ہے، اللہ کو جانتے ہیں، تعلمون علم سے جانتے ہیں، علیم ہو جاننے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک آیت کو بھی لے کے آپ دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا سارا تو اردو کے ورڈز ہیں، بس اس کو جوڑنے کی بات ہے۔ جب آپ کو اسم فعل اور حرف کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کو عربی ساری سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ساری لینگویج میں سے سب سے آسان گرامر جو ہے نا وہ عربی کی ہے، کیونکہ اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ جب آپ کو اس طرح سے سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے، تو وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ اب میں آپ بیان نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہر انسان کے پاس یہ دور آتا ہے جب وہ ایسا ایسا چلتا جاتا ہے، اس کی تجوید کبھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو آیات، کبھی اب قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کوئی آیت اب تھوڑی دیر پڑھتے رہو نا، بار بار ریپیٹیڈلی، وہ آپ کو اچانک آپ کو لگے گا یہ تو مجھے یاد ہو گئی ہے پوری کی پوری، یہ تو آیت میں نے کہاں پڑھی تھی، اس طرح والا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اب ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اور اتنی خوبصورت آیات جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہر روز رات کو صرف یہ 2 آخری اب سورۃ بقرہ کی آیات پڑھ لے، اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر میں اللہ کے اتنے کرم ہو جاتے ہیں جو رات کو بستر میں جانے کے وقت پڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انہی آیات کو پڑھیں گے اور انہی دعاؤں کو پڑھیں گے، اور مجھے I'm 100% شور آپ میں سے بہت سے، زیادہ تر 99% لوگوں کو زبانی بھی یہ آیات آتی ہوں گی اور وہ ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن پتہ ہے جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو مزہ بڑا آتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ او مائی گاڈ، ان کے بارے میں یہ اس کی فضیلت ہے، تو پھر آج دل چاہتا ہے کہ نہیں، میں بھولوں نہیں اور میں ضرور اس کو پڑھوں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جو عرش پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، اور وہ بھی تحفہ ایسا ہے کہ جس کی اتنی ایک ایک لفظ پہ نور ہے، ایک ایک لفظ پہ نور ہے، اور کس کو نور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے انتظار کیجیے گا، کیونکہ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔